अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, हम सबको बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत हैं, उस आखिरी नबी की उम्मत हैं जो वजूद कायनात हैं, जिनकी वजह से कायनात बनाई गई, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके ऊपर सब दुरूद भेजते हैं, जिन पर हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। मगर अहम बात यह है कि उनकी इन तमाम तालीमात के बावजूद क्या आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम पर फ़ख्र कर सकते हैं? हमें उन्होंने दिया अमन का मज़हब और हम सारी दुनिया में दहशत की अलामत बन गए। सारी दुनिया हमसे शिकायत करती है कि जी दहशत आपके यहाँ से पनपती है, आप तो दहशत गर्दी का गढ़ हैं, एक दूसरे को मारते हैं। हालांकि हमें आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था कि अमन से रहना, एक दूसरे को मारते हैं। दुनिया में नॉन मुस्लिम्स ने इतने मुस्लिम्स नहीं मारे जितनी मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स मारे हैं। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया यकजहती का पैगाम और हम तकसीम दर तकसीम होते गए। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस फ़िरक़ों में तकसीम होते गए। साथ साथ आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया इंसानियत का पैगाम, और सारी दुनिया में उठाकर देख लीजिए कि इंसानियत में हम मुसलमान कितने पीछे हैं, इंसानी हुकूक में बाकी सारी दुनिया कितनी आगे है। हमें हमारे नबी ने दिया ईमानदारी का पैगाम, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए हम सारी दुनिया में करप्शन में कितने आगे हैं और दुनिया तरक्की की मनाजिल तय की जाती है। हमें हमारे रसूल ने दिया बर्दाश्त का पैगाम, और अदम बर्दाश्त की तो हमने मिसालें कायम कर दी हैं, चाहे वो हमारे मुल्क की बात हो या फिर मुसलमानों की बात हो। आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि करप्शन ना करना, रिश्वत ना लेना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, और माशाल्लाह इसमें भी हमारा रिकॉर्ड दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें तो अपने नबी पर बड़ा फ़ख्र है, दुनिया के आखिरी नबी, इंसानियत के आखिरी नबी आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी। मगर क्या हम खुद चेहरा दिखा पाएंगे नबी को कि जी आप भी हम पर फ़ख्र कीजिए कि हम आपकी उम्मत थे और हमने ज़बरदस्त किस्म की उम्मत हमने अपने आप को साबित किया। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी, और हमारे ये हाल क्यों है, हम मुसलमानों के और हम पाकिस्तानियों के हालात ऐसे क्यों हो गए हैं, हम कितने दूर हो गए हैं तमाम तालीमात से, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं। हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया। हमें लाहौर से ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें कराची से मौलाना कुमैल मेहदवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी रिलीजियस स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब, सबसे प्यारे नबी की उम्मत और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, और हमें वो सारी खामियां हैं जो कि उनकी तालीमात के बरक्स हैं। ऐसा क्या कर गए हम कि ये हमारे हालात हो गए? गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह तख्लीक़ कायनात क्यों कहा गया और उन्हें शाफ़े महशर का दर्जा क्यों दिया, कि मकाम महमूद क्यों, जिसके लिए हम दुआ मांगते हैं। दुआ तो शायद इसलिए मांगी जाती है कि वो दर्जा और बढ़ता रहे, और अल्लाह की रज़ा ये है, उसकी आरज़ू ये है। तो इसकी तवज्जी ये है कि रोज़े अज़ल जब कहा गया लस्ता बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, रूहों को जमा किया गया इस ज़मीन पर हज़रत आदम के आने से 50,000 बरस पहले। आदमी तो यहाँ पहले भी मौजूद था, मगर वो जवाबदेह आदमी नहीं था, उसे ख़त्म हो जाना था, उसकी कोई आखिरत नहीं थी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने कहा कालू बला, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जज्बे से, मोहब्बत से, यकीन से कहा, उसमें जनाब रसालत माब सबसे आगे थे, और उसमें अम्बिया थे। बाकी रही ये बात कि हम इतनी पस्ती और ज़वाल का शिकार क्यों हैं, तो हम कोई शऊरी मुसलमान थोड़े ही हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि मुसलमानों के घर पैदा हुए। बहुत अच्छा। पहले 150 बरस के बाद मुसलमानों का रिश्ता कुरान और हदीस से और सुन्नत से मुस्तहकम न रहा, और जिस चीज़ पे यकीन कायम होता है अल्लाह पे, जो इकबाल ने कहा कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल आशमी, मुसलमान बिगड़ेगा तो बहुत बुरी तरह बिगड़े, जब खुदा से लायल नहीं है तो फिर किसी से भी लायल नहीं है। वो इल्म है, वो इल्म है। बात से नहीं आदमी सुधरते, आदमी कानों से नहीं सुधरते, आंखों से देख के सुधरते हैं। इल्म किस चीज़ का? जो कुरान मजीद में है, जिससे बेशुमार उलूम फूटे और जिन्हें हासिल करने की ज़रूरत है, और दुनियावी दीनी इल्म अलग नहीं होता। इल्म किस चीज़ का? इंसान क्या है, कायनात क्या है, ज़िंदगी क्या है, क्या इस कायनात को कोई परवरदिगार है? अगर वो है तो क्या है? उससे हम जो कहा गया कि युमिनून बिल गैब, उस तक हम कैसे पहुँचते हैं? हम गौर फिक्र से पहुँचते हैं। 40 बरस तक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बाकायदा नबी तो नहीं थे, अगरचे वो नबी ही पैदा हुए, तो उन्होंने क्या किया था? ख्याल और फिक्र की तत्हीर की। उस वक्त भी वो सादिक और अमीन थे। उस वक्त भी कोई शख्स ऐसा नहीं था जो कह सके कि उन्होंने कोई वादा तोड़ा हो। उस वक्त भी वो हकीकी तौर पर, मुकम्मल तौर पर सलीम और तबा थे। उस वक्त भी वो खलीक और शफीक थे। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा था?
مجھے الفاظ تو یاد نہیں، مسافروں کی مدد کرنے والے ہیں، محتاج کی دستگیری کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب علم سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایمان جنم لیتا ہے اور یہ خوش خلقی اور یہ دیانت اور وعدے کی پاسداری، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں بر صغیر کی تاریخ میں جس نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، لیڈروں میں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، وہ محمد علی جناح تھے۔ اس لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مسلمان تھے۔ قائد اعظم کی اسٹرینتھ صرف اس میں نہیں تھی کہ وہ بڑے وائز آدمی تھے، ایموشنل بیلنس بہت تھا، چیزوں کو سمجھتے بہت تھے، ان کی طاقت کا راز تھا کہ وہ متوکل تھے، اور متوکل وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا خدا پہ بھروسہ ہو۔ ہم صبح سے شام تک اللہ کا نام لیں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب دل میں یقین نہ ہو۔ ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا اس کی اولاد میں وہ لوگ پیدا ہوں گے، اصحاب سے کہا تھا جو اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم نہیں پڑھتے اور اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم نہیں پڑھتے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جب وہ یقین کا حصہ بنتا ہے، اصل سچائی تک آدمی پہنچتا ہے۔ دیکھیے نرمی کس چیز سے آتی ہے؟ رسول اللہ نے کہا جو صبر چاہتا ہے اسے صبر دیا جاتا ہے۔ نرمی کس چیز سے آتی ہے؟ جو آدمی اس دنیا میں لیو کرتا ہے مینٹلی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ میں نے جو بہترین لوگ اپنی زندگی میں چند ایک دیکھے ہیں، جو ایک فائنسٹ آدمی دیکھا جس میں یہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، علم بھی، خوش خلقی بھی، نرمی بھی، شفقت بھی، دوسروں کی مدد بھی، جو سنت میں لیو کرتا ہے، جو سیرت پڑھتا ہے، سوچتا ہے رسول اللہ زندگی کیسے گزارتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، عام عرب کا لباس، کھانا کیسا کھاتے تھے، عام عرب کا لباس، سادہ سے گھر میں رہتے تھے، کبھی سیلف پریز نہیں کی۔ انسانوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دین خیر خواہی ہے، سب کی خیر خواہی، نفرت کا کوئی سوال ہی نہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم پہنچائی تھی کہ جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو جیا وہ دلیل سے دیا، جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے عقل پہ ناز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو دوں گا عقل کا تو پھیل دوں گا۔ یہ ریجیڈیٹی جو بر صغیر میں ہے، خاص طور پہ سب مسلمانوں میں ہے، اور یہ تعصب اور یہ گروہ بندی اور یہ فرقہ واریت، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اساتذہ کو، اپنے مکتبہ فکر کو زیادہ اہم سمجھ، جب میرے لیے شیعہ ہونا زیادہ ہے، میں بریلوی، دیوبندی، وہابی ہونا زیادہ ہے، یا مالکی، شافعی، حنبلی ہونا زیادہ ہے، اور مسلمان ہونا کم اہم ہے، تو پھر رسول اللہ میرا رول ماڈل نہیں رہیں گے۔ پھر میرا رول ماڈل 150 برس پہلے کا کوئی آدمی ہوگا، اور وہ ظاہر ہے، فرض کیجئے وہ بہت اچھا بھی ہو تو وہ کتنا بڑا وہ تو اپنے زمانے کے لیے ریلیونٹ تھا۔ عبدالآباد تک کے لیے ریلیونٹ کون ہے؟ صرف اللہ کے رسول، صرف رحمت اللہ عالمین نہیں کہا، انہوں نے کہا سراج منیرہ کہا، یہ کہا آپ رؤوف الرحیم ہیں، عبد الرؤوف نہیں، عبد الرحیم نہیں، رؤوف الرحیم ہیں، آپ حریص ہیں مسلمانوں کے لیے۔ وہ اللہ کے رسول جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اصحاب ڈر گئے کہ کیا ہوا، کوئی گستاخی ہو گئی، فرمایا میں نے انہیں یاد کیا جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے اتنی محبت کریں گے جتنے تم کرتے ہو۔ بر صغیر کے مسلمانوں کا اثاثہ یہ ہے، سب دنیا سے بڑھ کر یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو ان مولویوں کے چنگل سے چھڑانے کی ضرورت ہے، فرقہ واریت سے۔ خود قرآن پڑھیں، خود حدیث پڑھیں، خود سیرت پڑھیں، تو یہ انشاءاللہ اسی راستے پہ چلے گا۔ یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے وہ جو مسجد کے پیش امام کو اور مسجد کے مؤذن کے نام جو مذہب کر دیا ہے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے دین کی تعلیمات نہیں دلاتے۔ دو چیزیں، میں معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، دین کو اور سیاست کو ہم نے معاشرے کی تل چھٹ کے حوالے کر دیا۔ بہترین ٹیلنٹ اور جگہ پہ جاتا ہے، کیوں؟ سوال یہ ہے پھر ہم رونا کیوں روتے ہیں کہ ہمارے حکمران برے ہیں اور ہمارے علماء ہماری رہنمائی نہیں کرتے، پھر ہم یہ رونا کیوں روتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علامہ صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب، 5 وقت اذان سب سنتے ہیں، سارے مسلمان سنتے ہیں، اللہ کا نام، رسول کا نام روزانہ سماعتوں میں پڑھتا ہے، 5 وقت کے لیے پڑھتا ہے، مسجد جگہ جگہ پر موجود ہے، لوگ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، بچپن میں سارے قرآن بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک بہترین نبی کی امت میں اتنی ساری خامیاں کہ جو اس نبی کی تعلیمات کے بالکل منافی ہوں، ہم سب مسلمانوں کا، ہم پاکستانیوں کا اتنا برا حال، یہ ان تمام چیزوں کے باوجود کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ ہارون صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حقیقت کے قریب تر چیز ہے۔
ہماری تباہی کی وجہ یہ ہے، قرآن نے اس کو اس طرح کہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ اور یہ درست بات ہے کہ میرا باپ دادا مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں، نہ کبھی میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ کبھی میں نے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اب تو ذاتی خواہشات پہ مجھے ایسے مفتی مل جاتے ہیں جو میری ذاتی خواہشات پہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی سنت ہے، یہی سیرت ہے، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں۔ اور دین کا پرچم تو ہم نے معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کہاں پھینک دیا ہوا ہے۔ بھائی دین اسلام تو کہیں رو رہا ہے جو دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ آپ نماز اگر مسجد راستے میں ہے تو اس کو آپ ہٹا دیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے، ہم روڈ بند کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم بہت بڑے کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اذیتیں دے کر ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو دین اسلام کو غالب کرنے والے ہیں۔ دراصل ہم نے دین اسلام کا پرچم چھوڑ دیا ہے اور اپنا اپنا پرچم غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ذلت ہم پر مسلط ہے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج 5-5, 6-6, 7-7 سال کی بیٹیوں سے اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آج بیٹیوں کو قتل کر کے کوئی قاتل جو ہے اس کو گرفتار بھی نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں روٹین میٹر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آج یہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی وجہ سے ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ہے۔ دین اسلام کی سب سے پہلی گواہی دینے والی ایک خاتون ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کا معاشرہ کیا ہے؟ یہاں تو باپ اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہاں تو ہم اپنی بیٹی کو تعلیم کے میدان میں لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا حشر ہو رہا ہے بچیوں کے سکول کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں؟ تو گزارش یہ ہے کہ دین کسی اور جگہ کھڑا ہے۔ بھائی ہم نام کے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا باپ مسلمان تھا، ہمارا دادا مسلمان تھا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر عمل کرنا ہے تو ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، یہودیوں کے ساتھ کیا کیا۔ بھئی جو ملاوٹ کرنے والا ہے اس کو تو دین سے نکال دیا، اس کو امت سے نکال دیا۔ آج مجھے کوئی چیز آپ دکھا دیجئے، اور وہ سارے ملاوٹ کرنے والے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے جا کے سبیل مدینہ منورہ میں لگانی ہے، اور ربیع الاول میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہم نے مدینہ شریف میں کرنا ہے۔ خدا کے لیے یہ ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم دین کہتے ہیں، یہ ہماری آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ ہمارے پرچم ہیں، یہ دین کے پرچم نہیں ہیں۔ اگر دین کے پرچم ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ جنہوں نے دین کا پرچم تھاما اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی، آبرو بھی دی، احترام بھی دیا، اور آج بھی ہے، یہ نہیں کہ آج بھی نہیں ہے۔ لیکن آج تو بھائی میرے دین کے نام پر سٹیمپ ہے ایک، وہ جس کے پاس جس کی ہے، کوئی صحابہ کی سٹیمپ لیے بیٹھا ہے، کوئی توحید کے لیے بیٹھا ہے، کوئی رسالت کے لیے بیٹھا ہے، کوئی ختم نبوت کے لیے بیٹھا ہے، اور جس کا دل کوئی اہل بیت کے لیے بیٹھا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے جس پہ لگا دیتے ہیں۔ اور ایک کفر کی بھی سٹیمپ ہے، وہ آپ میرے جیسے لوگ جب ناپسند ہوتے ہیں تو ان پہ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے سیرت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہ کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے یہ طے کیا ہو کہ ہم نے یتیموں کے سر پر ہاتھ، ہاں آج کتنے لوگوں نے عزم کیا کہ 12 ربیع الاول ہے، ہم نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سردار تھے۔ تو اس لیے قول و فعل کا یہ تضاد جو ہے یہی ہماری تباہی کا سبب ہے۔ مطلب ہم نے آج چھٹی کا دن تھا، بڑی چھٹیاں منائی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی کتنی کوشش کی گئی ہوگی، بٹ میں ذرا مولانا کمیل مہدوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں کراچی میں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو مختلف سٹیمپس بنا لی ہیں، دکانیں ہر ایک نے اپنی بنا لی ہے، اور اس حساب سے وہ دکان چلتی ہے،
کفر کے فتوے بھی یہاں دیے جاتے ہیں، مسلمان کو زیادہ مار رہا ہے، حالانکہ یکجہتی کا پیغام دے کے آئے تھے۔ میں پھر آپ کی طرف بھی وہ بات لے کے جا رہا ہوں کہ وہ نبی جس کی تعریف صرف اور صرف مسلمان نہیں، نان مسلمز نے بہت زیادہ کی ہے، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اس کے ہم فالوور نہ بن سکے اور ہم نے یہ حال کیا ہوا ہے اپنا کہ دہشت گردی اس ملک میں زیادہ، اس نبی کے مذہب کے نام پر سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، مسلمان کو مارتا ہے۔ یہاں بحث یہ ہے کہ شہید کون ہے، شہید کون نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے کیسے ہو گئے مولانا صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مشہور جملہ اس وقت مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلمز آر دا ورسٹ فالوورز، کہ اسلام تو بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ بدترین ماننے والے ہیں اور فالو کرنے والے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ تو اللہ کا ایک احسان تھا کہ اس نے سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ جو احسان تھا پروردگار کا، اس احسان کا صلہ ہم نے کیا عطا کیا؟ اچھا، جب حضور تشریف لائے تھے تو خود قرآن کریم میں ہے کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی جو ہمارے یہاں حالات ہیں تو اس سے کوئی بہت مختلف حالات نہیں تھے اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، کہا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس نعمت کے صدقے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یعنی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ایک دوسرے کو، اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ مثلا جناب خلیفہ اول کو جناب خلیفہ دوم کا بھائی بنایا گیا، اور حضرت سلمان کو حضرت ابوذر کا بھائی بنایا گیا، اور مولا علی علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں میرے بھائی ہو، آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضور نے تو بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہم چاہے ہزاروں پروگرامز کرتے چلے جائیں، پرابلم یہ ہے کہ اسلام کی جو کمپلیٹ اور مکمل تصویر ہے وہ شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے یا اس پر عمل نہیں کر پا رہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والوں تم پر اللہ نے قصاص کو فرض کیا ہے۔ یہ بالکل اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ جیسے روزے کو اللہ نے فرض کیا۔ قصاص ایک انتہائی اہم حکم شرعی ہے معاشرے کی حیات کے لیے، اور قرآن کریم پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، معاشرے کی جو زندگی ہے وہ قصاص سے، جزا و سزا کے تصور سے بنتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کفر کے فتوے لگانے والے اور پھر اس کے بعد یہ کہنے والے کہ جو ہم سے اتفاق نہیں کرتا ہم ان کی مسجدوں میں بلاسٹ کریں گے، ہم ان کے امام بارگاہوں میں بلاسٹ کریں گے، ہم ان کے جلوسوں میں بلاسٹ کریں گے۔ یار اس سے بڑھ کے آج شرم کی بات کیا ہوگی؟ من حیث مسلمان یہ کہہ رہا ہوں کہ موبائل سروس سم اس لیے بند ہے کہ ڈر ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے، بم، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر جو وطن وجود میں آیا تھا اس میں ڈر اس بات کا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کوئی شر پسند بلاسٹ نہ کر دے۔ اس سے بڑھ کے شرم و ندامت کا مقام ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو قصاص کا جو تصور تھا کہ وہ بلاسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، موقع ملے گا تو پھر کریں گے، تو یہ ہمارے سرکاری ادارے اور یہ جو سارا سسٹم ہے یہ فیل ہو چکا ہے مجرم کو پکڑنے میں۔ جب آپ مجرم کو پکڑنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ سینکڑوں پروگرامز کر لیجئے، آپ سینکڑوں جلسے کر لیجئے، آپ اتحاد کی باتیں کر لیجئے، وہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں جب تک جرم پر سزا کا تصور نہ ہو۔ ایک بات یہ، دوسری بڑی اہم بات یہ کہ ہم نے اسلام کو مسجد اور مدرسے کی حد تک محدود کر دیا ہے۔ یہ مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہہ دیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ جو مشہور جملہ کہ جب چور نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنا میرا فریضہ ہے اور چوری کرنا میرا پیشہ ہے۔ تو ہم گھر کے کتنے مسلمان ہیں، اپنی جاب پر کتنے مسلمان ہیں، اپنے بزنس میں کتنے مسلمان ہیں، اپنی شاپ پر کتنے مسلمان ہیں، اپنی خوشی اور غم کی تقریب پر کتنے مسلمان ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد میں چلے گئے اور سحری اور افطار میں چلے گئے تو بس یہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ وہ ہم نے شیطان کے پیغام کو بھی اور رحمان کے پیغام کو ہم ساتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں۔ خوش رہے کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، اور خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ تو اس انداز سے تو جناب اسلام نہیں چل سکتا۔ اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں شوہر ہوں تو بھی مسلمان، بیوی تو بھی مسلمان، ماں باپ، اولاد، بزنس مین، جاب کرنے والا، جب کمپلیٹ اسلام کی پکچر ہمارے سامنے نہیں آئے گی جس وقت تک، اس وقت تک ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر سکتے۔
بالکل مولانا صاحب، مجھے ایک بریک کا موقع دیجیے گا. میں ایک بریک ناظرین پروگرام میں شامل کرتا ہوں. اس کے بعد یہ جو بڑا افسوس کا مقام ہے جس کا مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ آج عید میلاد النبی کے جلوس ہیں، اس پر موبائل فون بند ہیں اس اسلامک ملک میں، اس بات پر کہ کوئی دہشت گرد جو کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی کر رہا ہے وہ اس پر نہ پھٹ پڑے. یہ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ایک بریک میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہر صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں. بیرونی دنیا اس طریقے سے دیکھتی ہے کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام پتہ نہیں کیسا مذہب ہے. یہ واقعتاً ریاستی کمزوری ہے. ریاست جس ملک میں بھی کمزور ہوتی اور اس طریقے سے دہشت گردوں کو پنپنے دیتی تو اس ملک میں ایسا ہی ہونا تھا، یا ریاست نے اسلام کا نام استعمال کر کے ان کو پہلے پرورش چڑھایا اور پھر ریاست خود کولیپس کر کے اس لیے یہ ہو رہا ہے؟ اسلام کا کتنا قصور، ریاستی کمزوری کا کتنا قصور؟ ریاست کیا، دیکھیے جنرل ضیاء الحق کو مولویوں نے دھوکہ دیا، اس کو خود فہم نہیں تھا، اس نے کچھ مکاتب فکر کو پروان چڑھایا، ایک رجحان کو پروان چڑھایا. ریاست بڑی اہم ہے. ہزاروں سال کے تجربے سے انسان نے سیکھا تھا کہ جان و مال کی عزت صرف ریاست کر سکتی ہے، اور اس نے اپنے بہت سے حقوق سرنڈر کیے، اس کو ٹیکس دیا، اس کی اطاعت قبول کی. جناب رسالت مآب مدینہ تشریف لے گئے، کوئی ریاست کا وجود نہیں تھا، انہوں نے ریاست قائم کی، میثاق مدینہ کیا. یہودیوں کو، جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق تھا، یہودیوں کو، مشرکین کو اور مسلمانوں کو ایک امت کہا، ایک گروہ، یعنی امت سے مراد یہاں گروہ، سب کے لیے یکساں قوانین بنائے اور ان قوانین کا پوری قوت سے بلا لحاظ اس کا اطلاق کیا. اور یہاں تک کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کٹ، جنہیں کبھی چوری نہیں کرنی تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو ایک یعنی پاکیزگی کی ایک علامت تھیں، اور ان کی تو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. علم ہے اصل چیز. رسول اللہ کو وہ سب سے زیادہ عزیز لوگ کون تھے مکہ میں، مدینہ منورہ میں؟ سب سے عزیز انہوں نے کس کو رکھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ تک، ان سب کو نہیں. جب سیدہ فاطمہ تو زہرا تشریف لے گئیں، کہا کہ ضرورت ہے خادمہ کی، تو فرمایا میرے پاس تو اصحاب صفہ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اصحاب صفہ کون تھے؟ جو وہاں بیٹھے رہتے تھے، جنہیں علم تعلیم دی جاتی تھی. کس چیز سے انسان سیکھے گا؟ اس کا یقین قائم کیسے ہوگا؟ علم سے. جب وہ جان لے گا کہ زندگی کیا ہے، خدا چاہتا کیا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے. ہوا موتی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. جو وہاں سے نہیں ملے گا پھر وہ کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں بنیادی مغالطہ ہی یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سکول آف تھاٹس میں بٹ جاتے ہیں. دیکھیے علمی اختلاف میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ہم بحث کرتے ہیں، مختلف پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں، اور سب کی بات سننی چاہیے. جیسے وقفے میں نے آپ سے کہا کہ سفر کی نماز کا مسئلہ تھا، بتیرا ہم نے اس پہ غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ بہت عظیم عالم تھے اور سب سے شاید پریکٹیکل فقہ ہے ان کی، لیکن جب سفر کی نماز اس وقت انہوں نے کہا 29 کلومیٹر پہ ہوگی، جو اس وقت کے حساب سے انہوں نے پیمانہ بتایا تھا، تو جہاز تو نہیں تھے. تو پھر حضرت علی کا ایک قول سامنے آیا کہ مدینہ سامنے تھا اور انہوں نے سفر کی نماز پڑھی. جب کہا گیا کہ مدینہ سامنے، فرمایا ہم داخل تو نہیں ہوئے. تو معلوم ہوا کہ سفر کی کیفیت اگر طاری ہو جائے تو سفر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب امریکہ آپ جا رہے ہو تو ایئرپورٹ پہ پڑھ لینی چاہیے میرے خیال میں. اب ایک دوسرا آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکاتب فکر اسلام سے زیادہ اہم کیسے ہو گئے؟ اور سب سے اس اہمیت میں اتنی آگے کیسے نکل گئے کہ ٹالرنس انٹالرنس میں بدلی اور انٹالرنس وائلنس میں بدلی. ہاں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جب ناانصافی ہوتی ہے تو شکوہ پیدا ہوتا ہے، اس سے غیبت جنم لیتی ہے. جب غیبت جنم لیتی ہے تو پھر بغض و عناد میں ڈھلتی ہے، پھر جتھے بنتے ہیں، پھر انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور نفرت جنم لیتی ہے، جس سے خدا کے رسول نے صرف منع ہی نہیں کیا، اس کا تدارک کیا، سکھایا، فکر بازی تک سے منع کیا، کہا یہ دور جاہلیت کا شعار ہے. جب علم ہی نہیں ہے اور آپ مقید ہو گئے اپنے مکتب فکر میں اور اپنے بزرگوں کا قول، خواہ وہ بڑے پارسا ہوں، نیک رہے ہوں، اپنے زمانے میں کیسری مسائل انہوں نے حل بھی کیے ہوں، آپ کو ہمیشہ یہ نگاہ میں رکھنا ہے کہ اصول بنیادی کیا ہے. ظاہر ہے اصول قرآن مجید سے آتا ہے اور حدیث اس کی تشریح کرتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے صاحبان علم جو ہے وہ سنت کے قریب تر ہیں. یہ ہے پیمانہ.
پھر دیکھیے رسول اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ اطلبوا العلم وَلَوْ، چین میں کیا رکھا تھا؟ چین میں ایک ڈیولپڈ سویلائزیشن تھی، مکان بن رہے تھے، ریشم بن گیا تھا، غالباً کاغذ بھی ایجاد ہو چکا تھا. دنیاوی اور دینی علوم الگ نہیں ہیں. جناب علی بن عثمان حجویری نے، جنہیں ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، یہ کہا سب علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو. آج ہم اینتھروپالوجی سے اللہ کو سمجھتے ہیں. اینتھروپالوجسٹ کہتا ہے کہ شروع میں سب لوگ مذہبی تھے اور معاہد تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. کاسمالوجسٹ یہ کہتا ہے کہ ستاروں کا نظام ایسا ہے کہ اگر اس میں ڈیلیکیٹ بیلنس نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے. ہم فزکس سے سمجھتے ہیں اللہ کو. دیکھیے میں نے آپ سے کہا قرآن سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا، ورنہ مسلمانوں کو معلوم ہوتا. یہ غیر مسلم سائنسدانوں سے ہم نے سیکھتے کہ ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اور یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ دس واز آل ون بگ میچ، پھر ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا، اس میں بگ بینگ ہے. جب علم اصل چیز ہے، علم سے یقین پیدا ہوتا ہے. اور اوریجنل سورسز دیکھیے، میں بار بار کہتا ہوں مارٹن لنکس کی کتاب سب سے اچھی ہے سیرت پہ، جو مسلمان ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ اوریجنل سورسز پہ گیا، روایات پہ نہیں گیا. وہ اس نے قرآن سے سیرت کو سمجھا، حدیث سے سیرت کو سمجھا. میں طاہر صاحب، میں وہ جو بنیادی سوال تھا وہی کہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا اور سب کو ہی پڑھایا جاتا ہے کہ امن کا مذہب ہے اسلام، اور اس مذہب میں ہم جو آج کل حالات دیکھتے ہیں اور ساری دنیا پھر حالات دیکھتی ہے، جب ہم دیکھتی ہے کہ ٹالرنس تو دور کی بات ہے، ٹالرنس انٹالرنس میں بدلی اور انٹالرنس وائلنس میں بدل گئی. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. فرقہ واریت میں نہ بھی کریں تو اس بات پر کرتے ہیں کہ جی تمہارے نزدیک پاکستان اہم ہے یا اسلام اہم ہے، نیشنلزم کی اہمیت زیادہ ہے یا مسلم امہ کی اہمیت زیادہ ہے. یہ انٹالرنس سے وائلنس کہاں سے آ گئی سر اسلام میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، جب اسلام ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا، جب آپ قرآن ہی نہیں پڑھیں گے اور آپ نے قرآن چھوڑ دیا ہے اس جاہل پہ جو بیچارہ خود پڑھا ہوا نہیں ہے، اور آپ جمعے والے دن جائیں گے اس وقت جب خطبہ ختم ہونے والا ہو اور کوئی مسجد میں مولوی صاحب کو یہ بات نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا، یہ قرآن و سنت میں کہاں پر ہے. اور کوئی مولوی امام ابو حنیفہ سے بڑا مولوی تو نہیں ہو سکتا آج کا کہ اگر امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرائے یا اس سے متصادم ہو تو دیوار پہ مار دو. تو پھر کتنے کا ہم میں سے لوگ ہیں، میرا یہ سوال بھی ہے، جو مسجد میں جا کے یہ کہتے ہوں کہ حضرت صاحب آپ کی یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کی یہ بات شریعت کے خلاف ہے، آپ کا یہ عمل خلاف شریعت ہے. کوئی نہیں، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا کہ یہ جو جس روپ میں بھی آ جائے. اور جو اللہ والے تھے، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھانے والے تھے، وہ غریب تو خود بیٹھے ہیں، پتہ نہیں پناہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں یہاں پر. مگر علامہ صاحب ہم جب جاتے ہیں مسجد تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ جو واز ہو رہا ہے یہ ایک ایسی جگہ سے ہو رہا ہے جس کو ہم سرچشمہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ علم ہمیں دیا جا رہا ہے. اب یا تو اس کو ریاست ریگولیٹ کرے، جس طرح ٹرکی میں کیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر عوام جاتی ہے مسجد میں خطبہ سننے کے لیے، واز سننے کے لیے، تو وہ واز ایسا نہیں ہوتا کہ جو دل چاہے گا مولانا صاحب کا وہ دے دیں گے. وہ واز ہوگا جو باقاعدہ طور پر حکومت سے اپرووڈ ہوتا ہے. اب اس ملک میں پھر ریاست انٹروین کرے کہ مسجد اور منبر سے جو کہا جاتا ہے وہ ریاست ڈٹرمین کرے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے. دیکھیے ہر مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کا سربراہ وہاں کا اچھا تاجر یا اچھا مالدار آدمی ہوتا ہے. اگر وہ کمیٹی چاہے تو یہ فرقہ وارانہ تشدد اور یہ فرقہ واریت اور یہ انتہا پسندی یہ کم از کم 50% ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے سر کہ مسجد سے آپ نے بھی اپنا تعلق ختم کر لیا، مسجد سے میں نے بھی اپنا تعلق ختم کر لیا اور میں نے چھوڑ دیا. مجھے کس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا امام ہے کہ یہ عقل کل ہے، یہ میرے دین کا یہی ترجمان ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہی وکیل ہے؟ کیا میں نے اسے چیک کر لیا کہ اس کا بود و باش، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا علم اس قابل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، منبر و محراب پہ بیٹھ کے
میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم کی صحیح آیات تلاوت نہیں کر سکتے لیکن وہ مفسر قرآن نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کے لیے، بالکل ٹھیک بات ہے، علم کے میدان میں ہم پیچھے چلے گئے، اپنی اصلاح کسی کو مقصود نہیں ہے، دوسرے کی اصلاح سب کو مقصود ہے۔ میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ تاکہ میرا شملہ اونچا ہو جائے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ سیرت مصطفیٰ جو ہے اس کی دنیا کے اوپر حاکمیت ہو جائے۔ جب تک وہ رویہ نہیں اپنائیں گے، جب تک وہ راستہ نہیں اپنائیں گے، جب تک وہ کردار نہیں اپنائیں گے، اور وہ بالکل کردار عمل سب کچھ آئے گا قرآن اور سنت کو سمجھنے سے، جب تک توحید سچے موحد نہیں بنیں گے۔ آپ کو میں عرض کروں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہوں نے داڑھیاں بھی رکھی ہوں گی، ان کے چہروں پہ محراب بھی ہوں گے، فرشتے ان کے اوپر ان کو دھکا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا، انہوں نے نئی نئی اختراعیں نکالی، انہوں نے نئی نئی بدعات نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اس وقت جب پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر پی رہی ہوگی، ایسے لوگوں کا جنہوں نے دین اسلام کے ساتھ یہ حال کر دیا کہ دین اسلام زخمی ہے آج۔ میں آپ سے عرض کروں یہ پھر بالکل دوسرا معاملہ انصاف کا ہے۔ انصاف کہاں ہے آج حکومت ہی میرا خیال ہے اگر کہیں آپ کو نظر آتی ہو، انصاف کا معاملہ بھی اہم ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ فرمان ہے کہ جو ملک ہیں وہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتے۔ جو حکومتیں ہیں وہ ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ ہمارے ملک کے اندر دین کے نام پر مافیاز مسلط ہو چکے ہیں، اور اصل دیندار لوگ تو بیچارے قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھانے والے تو اپنی عزت آبرو بچاتے پھر رہے ہیں۔ ان مافیاز کو حکومت کی سرپرستی بھی ہے، ہمارے لوگوں کی سرپرستی بھی ہے، انتظامیہ کی سرپرستی بھی ہے۔ اسی کو میں ذرا سلجھانا چاہ رہا ہوں عوام کے لیے کہ آپ نے کہا نا کہ پھر عوام جا کے کہا کریں کہ آپ نے غلط کوٹ کیا یا غلط کیا۔ ایسی صورت میں جب یہ مافیاز بن گئے ہوں جن کو ریاست کی بھی سرپرستی ہو تو اس میں پھر ریاست انٹروین کر کے بہتری لا سکتی ہے۔ میں مولانا صاحب کی طرف کراچی میں جاؤں گا، یا عوام جا کے کہیں جبکہ اتنے تگڑے مولوی کو کہ بھائی آپ نے یہ غلط کہا یا صحیح کہا، عوام میں اتنی جرات ہو سکتی ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ میں ذرا مولانا کمیل بہدوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ مولانا صاحب یہ اتنا آسان رہ گیا ہے اب کہ جب مولوی صاحب مسجد میں واعظ دے رہے ہوں تو پبلک اتنی اویئر ہو کہ جا کے انہیں کہے کہ یہ ریفرنس آپ نے صحیح نہیں دیا یا قرآن کی آیت آپ نے صحیح نہیں بتائی، یہ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو غلط طریقے سے وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ نہیں بتایا، یا پھر یہ ریاست نے انفورس کرنا ہے۔ ریاست جب تک انفورس نہیں کرے گی تو یہ معاملہ نہیں ہوگا کیونکہ مسجد اور مسجد کا مولوی اتنا تگڑا ہو گیا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ عوام کر سکتی ہے خود سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ریاست کے کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن آپ پرائرٹیز کو متعین کرتے ہیں۔ ایک انسان اگر بھوک و پیاس سے مر رہا ہے اور جاہل بھی ہے تو آپ اس کو تعلیم سے پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ریاست کے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کام ہو اور اس میں کوئی اتھارٹی بھی اس قسم قائم کی جائے، اس میں کچھ قوانین وضع کیے جائیں، لیکن پہلی بات بنیادی طور پر انصاف کی ہے۔ قرآن کریم میں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جو معاشرتی حیات کی بات کی گئی ہے وہ قصاص سے کی گئی ہے، جزا و سزا کے تصور سے کی گئی ہے، انصاف سے کی گئی ہے۔ ریاست کا سب سے پہلا بنیادی ترین کام یہ ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، ہم بہت زیادہ ریچولز میں بھی، یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم بہت زیادہ ریچولز میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت بلال کو، جو حبش کے رہنے والے تھے، صحیح عربی نہیں بول پاتے تھے، انہیں اذان کے لیے متعین فرمایا تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جو معاشرتی انصاف تھا، آپ ایک سیاہ غلام کہ جو شین صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے تھے، اس زمانے میں جو اسلامک سب سے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تھا وہ اذان تھی، تو اذان کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے، اشہد نہیں کہہ پاتے تھے۔ بعض افراد نے آ کے شکایت بھی کی کہ یہ شین صحیح طور پر نہیں بول پاتے، تو اس وقت حضور نے جواب دیا تھا کہ سین و بلال شین عند اللہ، بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے۔ تو حضرت بلال کو وہ اسٹیٹس انہوں نے دیا کہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور فرما رہے ہیں آپ،
انصاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک باقی ساری باتیں وہ بہت بات کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کتنا ریگولائز کریں, کتنا کسی کو پابند کریں, پابند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جزا و سزا کا تصور ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو تعلیم کے حوالے سے بھی آئی وہ بالکل بہت درست بات ہے, قرآن کریم نے اس کی جانب نشاندہی فرمائی ہے. ہم قرآن پڑھتے نہیں, ایسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں, یا پھر وہی بات کہ ہم نے دوسروں کے حوالے کیا ہوا خود اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. قرآن کریم میں کہ الذین, مومنوں کی علامت ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے, ایمان والا, کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ. لیکن دوسری بات وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور پھر وہ وہی ہوتا ہے مومن کو جو زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرنے والا ہوتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا ہے. تو یہ جو علم کی بات تھی, زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرنا, جتنے ہمارے پاس چینلز ہیں اس وقت کے جو سمندروں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جنگلات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, حیوانات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, اس میں سے اصل تو یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ اللہ کی خلقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے, اس سے ایمان کو مضبوط کرتے. ہم اس طرف نہیں گئے جو علم سے پروردگار تک پہنچا جا سکتا ہے. بالکل درست بات ہے. نیوٹن نے بھی, جو the most influential scientist in the history of human world اس کو کہا جاتا ہے, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کشش ثقل اس سے سیاروں کو درک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حرکت میں رہتے ہیں, لیکن یہ جو سیارے حرکت دینے والا ایک طاقت موجود ہے. اور پھر اس نے خدا کے تصور کے بارے میں بات کی تھی. تو جتنا آپ اس میں پڑھتے چلے جاتے ہیں, علم میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں, اتنا خود بخود وہ شعور پیدا ہوتا چلا جائے گا کہ وہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ خود اس بات پر مجبور ہوں گے کہ میرے سامعین, ان کا لیول ایسا ہے کہ اب میں کوئی گری ہوئی بات نہیں کر سکتا, جیسے میں کروں گا فوراً پکڑ میں آ جاؤں گا. تو اس انداز سے اگر یہ اجتماعی طور پر معاشرے کی یعنی فکری ارتقاء کے لیے کام کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہوگا. وہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر کتنا ریگولائز کریں اور کتنا نہ کریں. آخر کا کچھ ٹائم میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ دونوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں. یہ انصاف کا معاشرہ ہے. اگر ہم مغربی دنیا میں دیکھیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, وہاں پر جو پری ڈومیننٹ ایک چیز نظر آتی ہے وہ انصاف کا معاشرہ ہے. اس وقت مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انصاف کا معاشرہ قائم کر دیں تو کس کو ریاست میں ریگولیٹ کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا, یہ چیزیں بعد میں آ جائیں گی. انصاف کا معاشرہ قائم کرنا بڑا اہم ہے اس وقت سارے مسلمانوں کو. وہ میں نے آپ سے عرض کیا, رسول اللہ نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ ریاست کی تشکیل دی, اس کے قوانین واضح کیے. میثاق مدینہ یہی ہے جس میں ایک یہودی کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں. اسٹیٹ کا فنکشن کیا ہے؟ اسٹیٹ کا فنکشن بالکل ٹھیک کہا ہے. اسٹیٹ کا فنکشن ہے سب سے پہلا امن قائم کرنا, انصاف مہیا کرنا. یہ دو اسٹیٹ کے بیسک فنکشن ہیں. پھر وہ کرتی ہے ٹیکس کلیکشن کرتی ہے جس کے ذریعے ریاست چلتی ہے. جب امن قائم ہو جاتا ہے اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, انسانی ذہن خوف سے آزاد ہوتا ہے, تو صلاحیت استعمال ہونے لگتی ہے اور معیشت فروغ پاتی ہے. اور معاشی طور پر طاقتور قومیں ہی آزاد ہوتی ہیں, کوئی انہیں دبا نہیں سکتا, کوئی امپیریلزم ان کے سر پہ سوار نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا کہ سزا کا خوف جرم کا خاتمہ کرتا ہے. جب تفتیش ہو, مجرم کو پکڑے جانے کا اندیشہ ہو تو جرم ختم ہو جائے گا. یہ تمام تہذیبوں میں ایک ہی مسلمہ اصول ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر انسسٹ کرتا ہوں کہ جب غور و فکری نہیں ہے, تقلید ہے, جب تقلید تو یقین اور علم کہاں سے آئے گا؟ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہی مثال ہے, انہوں نے غور کیا اور خدا تک پہنچے. اس لیے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہیں کا ہے. غور کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود خدا کو پہچانا, خود خدا تک پہنچے. بٹ میں علامہ صاحب, طاہر اشرفی صاحب, سر یہ انصاف کا معاشرہ یہ ایسے ہی قائم ہو جائے گا یا پھر اس کے لیے اب کچھ یہ تقلید کی جو بڑی ہارون رشید صاحب نے اہم بات کی ہے کہ چیزوں کو سمجھنے سے بات بنتی ہے, نہ کہ صرف اندھی تقلید کرنے سے. اس کے لیے سر کوئی سولوشن ہے اس معاملے کا؟ کوئی دیکھیے, گزارش یہ ہے جی, سلوشن تو یہی ہے کہ یہاں جو بیٹھے برسر اقتدار لوگ ہیں یا تو وہ انصاف مہیا کرے, یا اب تو چانس 5 سال بعد آئے گا عوام کے پاس, اور یا علماء جو ہیں ان کے لیے کوئی